सियासत नहीं, औकाफ का जो महकमा है ये अज़रूए शरई है। सियासत में इसको आप दाखिल मत कीजिए। चंद सियासतदान इसको सियासत का अखाड़ा बनाए हुए हैं, वरना औकाफ की बुनियाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही रखी गई और ये मंशा वाकिफ देखा जाता है इस औकाफ में। ये शरीयत का एक हिस्सा है और उस शरीयत के कानून पर चलना है। क्योंकि सियासतदानों ने इसको अपनी नाअहली का एक वो बनाया गया था और कौम को हमारी सिवाय सियासत करना है तो औकाफ से हटकर कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। अब कई ऐसे मसाजिद हैं, आप खुद भी देखते होंगे और जो भी ये देखने वाले हैं आपके चैनल के जरिए वो खुद भी इस बात की गवाही देंगे कि जिस मस्जिद में पैसे की आमद नहीं है वहां पर झगड़ा है। हमारी कौम के एक नहीं 10 ग्रुप उसमें आएंगे। अगर कोई मस्जिद की आमदनी नहीं है तो वहां कोई आने के लिए तैयार नहीं है। जिस इदारे में पैसा आ रहा है वहां पर हमारी कौम जा रही है। मौजूदा हालात भी औकाफ के कुछ ऐसे हैं। एक शेर बड़ा मशहूर है वक्फ के ताल्लुक से, शयातीन व अजिन्ना रूह खबीसा, जो खाफ में ना देखा वो औकाफ में देखा। बहुत खूब। तो हमको चाहिए ये शरीयत के एतबार पे चलने वाला महकमा, ये इदारा है। मेरी गुजारिश है मेरे भाइयों से, जो औकाफ में क्लर्क हो, P1 हो, CEO हो या बोर्ड के मेंबर हो, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपनी औलाद और अपने मुस्तकबिल को अच्छा करना है, अल्लाह के नजदीक होना है, तो यहाँ पर करप्शन और किसी हकदार को हक से ना महरूम करे। वक्फ बोर्ड एक ऐसा इदारा है, हकदार को हक देना है। अगर वहां पर तकलीफ होने लगी तो जो अल्लाह ताला हक दे रहा है उसको आप महरूम करें तो आपकी औलाद भी महरूम हो सकती है। वो देखकर हजरत अली बाबा ने यह तय किया कि मौजूदा हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, लिहाजा मैं कोशिश करूंगा जितनी कुव्वत अल्लाह ताला देगा कि औकाफ को हम सही करेंगे, करप्शन से दूर करेंगे, ये नाअहल सियासतदानों से दूर करेंगे। उसके बावजूद भी सियासत के अड्डे बने हुए हैं। सिर्फ कर्नाटक का औकाफ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड में बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं। अल्लाह ताला ये तमाम हमारे भाइयों को नेक तौफीक अता फरमाए। तारीखी शहर गुलबर्गा में इन दिनों दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज का 622वां उर्स शरीफ इंतहाई अकीदत के साथ, अदब व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस उर्स शरीफ में नीलंगा शरीफ दरगाह के सज्जादा नशीन हैदर वली पाशा कादरी ने भी हिस्सा लिया है। जनूबी हिंद न्यूज से बात करते हुए हैदर वली पाशा कादरी ने मौजूदा हालात के पेश नज़र अहम तरीन पैगाम दिया है और इस बात पर जोर दिया कि वक्फ बोर्ड को सियासत का अखाड़ा न बनाया जाए। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। इस वक्त महाराष्ट्र नीलंगा शरीफ के सज्जादा नशीन हैदर वली पाशा कादरी साहब मौजूद हैं। फरमाएं साहब, उर्स शरीफ इस मरतबा पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, क्या पैगाम रहेगा आपकी जानिब से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहाँ तक पैगाम का सवाल है, हिंदुस्तान की सरजमीन इस बात की गवाही दे रही है कि सरकार बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह जब अपना कदम रंजा फरमाई इस सरजमीन दक्कन पर, उस दिन से लेकर आज तक उनका पैगाम और इंशाअल्लाह ताला उनकी औलाद भी क़यामत तक यही पैगाम देती रहेगी। एक इंसान से दूसरे इंसान में मोहब्बत हो और भाईचारगी हो, एक इंसानियत का पैगाम उन्होंने शुरू से दिया है और अब भी उसी पैगाम को लेकर बारगाह बंदा नवाज चल रही है। और आप जब देखेंगे कि इतना कसीर तादाद में जो मजमा है, हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में, तकरीबन 622 साल हो रहे हैं सरकार को पर्दा फरमाए, उस वक्त से लेकर आज तक और इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ क़यामत तक ये मजमा जारी और सारी रहेगा। जो पैगाम अपनी हयात तैयबा में सरकार बंदा नवाज ने दिया था और उसी मशीन को लेते हुए मौजूदा सज्जादा नशीन मोहतरमुल मकाम सैयद अली अल हुसैनी साहब क़िबला मददिल्लाहुल आली उसी मोहब्बत के पैगाम को आम कर रहे हैं। ये एक ऐसा पैगाम है, जहाँ तक पहुँचे पहुँचाइए इस मोहब्बत के पैगाम को। अल्लाह ताला भी यही चाहता है कि उसके बंदे आपस में मिलजुल कर रहें और अहकामात भी यही हैं। ये कहा गया, सरकार ने भी यही कहा गया था, हक़्क़ुल्लाह
سے زیادہ تر حق العباد کی طرف، جو ایک انسان سے دوسرے انسان کا حق ہے، نہ صرف انسان کا بلکہ جانوروں سے بھی محبت کرنے کے احکامات ہیں، اور وہ پیغام سرکار بندہ نواز کی سرزمین سے پورے دکن میں دیا جا رہا ہے، اور جوق در جوق امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ دیگر اقوام کے لوگ بھی یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ درگاہ کے سجادہ نشین حافظ علی بابا ایک جانب اس درگاہ کے انتظامات، اس درگاہ کے مینجمنٹ کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف ریاستی سطح پر وقف بورڈ کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ وقف بورڈ کے چیئرمین بنے 2 سال ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کی ذمہ داری میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ دیکھیے، جو مسند خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس مسند پر فائز اس وقت علی بابا قبلہ ہیں۔ یہ مسند صرف بندہ نواز کی نہیں ہے، یہ پورے سلسلے چشت کی مسند ہے۔ غریب نواز نے اپنی مسند پر اپنا جانشین قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ اس کے بعد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جانشین و سجادہ نشین حضور بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ بابا فرید شکرگنج نے اپنا جانشین و سجادہ نشین نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو بنایا۔ انہوں نے اپنا جانشین و سجادہ نشین پیر نصیر الدین چراغ دلی کو بنایا۔ اس کے بعد یہ نبی کا نواسا جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، قیامت تک کے لیے اس مسند کے وارث اسی خاندان میں پیدا ہوں گے۔ جو مسند غریب نواز کی اس وقت سرزمین دکن خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ میں ہے، اس مسند پر موجودہ حضرت علی الحسینی صاحب اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو قیامت تک ان کی اولاد پیدا کرے گا وہ اس مسند پہ رہے گی۔ اور یہ مسند بولتی مسند ہے، خدمت کرنے والی مسند ہے۔ آپ دیکھیے، نہ صرف خانقاہی نظام بلکہ تعلیمی اعتبار پر بھی یہ جو ادارہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا KBM سوسائٹی کے نام سے درج ہے، پورے ایشیا کانٹیننٹ میں اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو کسی بارگاہ سے بھی اتنا بڑا تعلیمی کام نہیں ہوا جتنا خواجہ بندہ نواز کی سجادہ نشین کی محنت اور کاوشوں سے یہ ہوا ہے۔ آج الحمدللہ کئی ادارے خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی میں ہیں، جو میڈیکل کالج بھی اس وقت چل رہا ہے۔ تقریباً جہاں تک میں سمجھتا ہوں 70 سے 80 ہزار گریجویٹس اس انسٹیٹیوشن سے نکلے ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا میں اس وقت وہ نام روشن کر رہے ہیں اپنی قوم کا، اپنے ماں باپ کا، اور اس ادارے کا جس ادارے سے یہ گریجویٹ بن کے نکلے ہیں۔ حافظ علی بابا صاحب ایک جانب جو ہے دینی، روحانی اور تعلیمی طور پر رہنمائی کا فریضہ انجام دے، جہاں تک اب سیاست میں انہوں نے قدم رکھا ہے، جیسے سیاست چیئرمین بنے تو سیاسی ہواؤں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ سیاست نہیں، اوقاف کا جو محکمہ ہے یہ عذروی شرعی ہے۔ سیاست میں اس کو آپ داخل مت کیجئے۔ چند سیاستداں اس کو سیاست کا اکھاڑا بنائے ہوئے ہیں، ورنہ اوقاف کی بنیاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی رکھی گئی، اور یہ منشأ واقف دیکھا جاتا ہے اس اوقاف میں۔ یہ شریعت کا ایک حصہ ہے اور اس شریعت کے قانون پر چلنا ہے۔ چونکہ سیاستدانوں نے اس کو اپنی نااہلی کا ایک وہ بنایا گیا تھا، اور قوم کو ہماری سوائے سیاست کرنا ہے تو اوقاف سے ہٹ کر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب کئی ایسے مساجد ہیں، آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے، اور جو بھی یہ دیکھنے والے ہیں آپ کے چینل کے ذریعے وہ خود بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ جس مسجد میں پیسے کی آمدنی ہے وہاں پر جھگڑا ہے۔ ہماری قوم کے ایک نہیں 10 گروپ اس میں آئیں گے، اگر کوئی مسجد کی آمدنی نہیں ہے تو وہاں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس ادارے میں پیسہ آ رہا ہے وہاں پر ہماری قوم جا رہی ہے۔ موجودہ حالات بھی اوقاف کے کچھ ایسے ہیں، ایک شعر بڑا مشہور ہے وقف کے تعلق سے، شیاطین و اجنہ روح خبیثہ، جو خواب میں نہ دیکھا وہ اوقاف میں دیکھا۔ بہت خوب۔ تو ہم کو چاہیے، یہ شریعت کے اعتبار پہ چلنے والا محکمہ یہ ادارہ ہے۔ میری گزارش ہے میرے بھائیوں سے، جو اوقاف میں کلرک ہو، P1 ہو، CO ہو یا بورڈ کے ممبر ہو، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اولاد اور اپنے مستقبل کو اچھا کرنا ہے، اللہ کے نزدیک ہونا ہے، تو یہاں پر کرپشن اور کسی حقدار کو حق سے نہ محروم کرے۔ وقف بورڈ ایک ایسا ادارہ ہے، حقدار کو حق دینا ہے،
اگر وہاں پر تکلیف ہونے لگی تو جو اللہ تعالیٰ حق دے رہا ہے اس کو آپ محروم کریں تو آپ کی اولاد بھی محروم ہو سکتی ہے. وہ دیکھ کر حضرت علی بابا نے یہ طے کیا کہ موجودہ حالات بہت بگڑ چکے ہیں, لہٰذا میں کوشش کروں گا جتنی قوت اللہ تعالیٰ دے گا کہ اوقاف کو ہم صحیح کریں گے, کرپشن سے دور کریں گے, یہ نااہل سیاستدانوں سے دور کریں گے. اس کے باوجود بھی سیاست کے اڈے بنے ہوئے ہیں, صرف کرناٹک کا اوقاف نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے وقف بورڈ میں بڑے پرابلم چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تمام ہمارے بھائیوں کو نیک توفیق عطا فرمائے. یعنی کہ آپ کا کلیئر میسج یہی ہے کہ وقف اور اوقاف کو جو ہے سیاست سے دور رکھا جائے. سیاست مسلمانوں کو سیاست سے دور نہیں ہونا ہے. سیاست ایسی ہو جو صحابہ کے دور میں تھی. آج ہماری قوم کسی کو اپنا لیڈر کیوں نہیں مان رہی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیتیں ہیں, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جیسی شخصیتیں ہیں. آپ جب ان صحابہ جو خلیفہ اول تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر عشر مبشرہ کے آخری خلیفہ امام حسن تک اور ان کے کیریکٹر پر آپ نظر ڈالیں گے تو ہماری قوم کسی دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ موجودہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ اپنی قوم کا امام تو بتا رہا ہے اپنی قوم کو, لیکن دراصل حقیقت کسی اور کا غلام ہے. جس دن ہمارا لیڈر بے باک ہو جائے گا, صرف اللہ سے ڈرنے لگے گا, اس وقت قوم اس کو اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار ہوگی. حالات حاضرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقف بورڈ سے جو اختلافات پیدا ہوئے, وقف بورڈ کے الیکشن سے جو اختلافات پیدا ہوئے, آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاستی سطح پر مسلم لیڈروں میں ایک بڑی درار دیکھنے کو مل رہی ہے. اس کی اصل وجہ کہا جا رہا ہے کہ وقف بورڈ کا الیکشن تھا. نہیں, وقف بورڈ کا الیکشن سے کسی کی کیا درار ہو سکتی ہے؟ جو اختلافات نظر آ رہے ہیں نہیں, اب وہ کس پر نہیں, وہ اللہ بہتر جانے کس اس سے بنیاد گری. علی بابا کا جو جنم ہوا ہے, علی بابا کی جو پیدائش اللہ کیا ہے, امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کہ توڑنے کے لیے. ان کی ہمیشہ کی دعائیں یہ رہیں گی کہ امت مسلمہ مل کر رہے. ان کو کوئی سیاست کرنا نہیں ہے, نہ کوئی دولت حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ ان کے قدموں کو اتنا مضبوط کیا ہے, اگر وہ ٹھوکر ماریں تو خزانے ابل سکتے ہیں. ان کا تعلق فقیروں سے ہے. وہ ایک ایسے منصب پر ہے, بہمنی سلاطین سے لے کر آج تک کا وہ ڈیموکریٹک بادشاہ کیوں نہ ہو, اس کا ماتھا 11 سیڑھی پر ٹکا ہے. یہ 5 سالوں کی سرکاروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جو ہمیشہ کی 622 سال سے جس کی حکومت مسلم ہے وہ خواجہ بندہ نواز کی ہے, اور اس تخت پہ حضرت علی بابا کو اللہ تعالیٰ بٹھایا ہے. تو آخر میں آج جس حالات میں جو ہے ملت گزر رہی ہے, ایک طرف انتشار ہے, اختلافات ہیں, اپنے عروج پر ہیں اختلافات, تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ حالات کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, میری نظر میں عام جو میرا بھائی ہے میری قوم کا, خواہ وہ کسی بھی جماعت کا کیوں نہ ہو, خواہ وہ تبلیغی جماعت کا ہو, اہل حدیث کا ہو, یا جماعت اسلامی کا ہو, یا سنت الجماعت کا, عام میرے بھائی سے کوئی مجھے شکایت نہیں ہے. اگر مجھے شکایت ہے تو ہمارے مذہبی رہنماؤں سے, کسی بھی مکتبہ فکر کے کیوں نہ ہو. یہ اگر ممبر رسول پر کھڑے ہو رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے مد نظر رکھیں. اپنے آپ کو اگر وارث بتا رہے ہیں آج کے علماء, تو وہ سرکار کی زندگی بھی ان میں شامل ہونا چاہیے, اور ان کی زبانوں میں بھی جو ہے نہیں وہ اثر پیدا ہونا ضروری ہے. جس دن یہ ہماری امت کے علماء اور مشائخین جو بھی مذہبی رہنما ہے یہ سدھر جائیں گے تو ہماری امت بھی جو ہے نہیں سدھر جائے گی. میرے آقا کی سیاسی لیڈروں کے لیے کیا پیغام ہے جو سیاسی اختلافات میں مبتلا ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے, سیاسی رہنماؤں کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے, جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. وقتی طور پہ MLA بنے, منسٹر بنے, کوئی بورڈ کارپوریشن کے چیئرمین بنے, آپ اپنی قوم کے امام نہیں بن سکتے. صرف وہ آپ کو جو بنانے والا ہے اس کے غلام بن کے رہنا ہے آپ کو, اور اپنی قوم کو آپ اس وقت تک مدد نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے نبی کے احکامات پر نہیں چلتے. آج کتنے ہمارے سیاسی رہنما ایسے ہیں جن کو دین کی ABCD معلوم نہیں ہے, سمجھے آپ.
آپ پہلے اپنے دین کو سمجھیں, دین کے احکامات کو سمجھیں, اس کے بعد سیاست اس اعتبار پر جب آپ کریں گے تو پھر محمد علی جوہر بھی پیدا ہو سکتے ہیں, ابوالکلام آزاد بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تب تک جو ہے یہ ہمارا امت مسلمہ, ہماری قوم کا فیوچر ڈارک میں ہے. آج بھی پیاسی ہے امت, ان کو صحیح رہنما ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ پورے عالم اسلام میں, پوری دنیا میں اس وقت زوال پذیر ہے ہماری قوم. صرف یہ ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے 53 ممالکوں پر اگر نظر ڈالیں تو یہ تخت پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مکمل طور پر عیاش بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں. کس ملکوں کو ختم کر دیا جا رہا ہے, حکومتیں ختم کر دی جا رہی ہیں. کہاں ہماری زبان میں اثر ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ساری دنیا کے اندر سر جھکا رہے ہیں, اس وحدہ لا شریک کی طرف مکمل طور پہ رجوع نہیں ہو رہے, جو ہمارے کو پچھلے میں ہمارے اسلاف کو جو بلندی اللہ تعالیٰ دیا تھا, جس کے لیے سمندر راہیں دیتا تھا. آج ہم جو ہے ترس گئے ہیں کسی مرد راہ کے لیے. وہ جو دکھاتے تھے ستاروں کو راستہ, آج ترس گئے ہیں کسی مرد راہ کے لیے. بہت بہت شکریہ حیدر ولی پاشا صاحب. ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو, اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زبان. سبحان اللہ. شکریہ.